दिल से मोहब्बत का पैगाम आया है, मुबारक हो दोस्तों, नया साल आया है। मसीही नुक्ता नज़र प्रोग्राम के इस एपिसोड में हम आपको खुशामदीद और वेलकम कहते हैं और आपको नए साल की बहुत ज़्यादा ढेरों ढेर खुशियाँ मुबारक कहते हैं और दुआ गो है कि ये नया साल आपकी ज़िंदगी के लिए और इस नए साल का हर दिन आपकी ज़िंदगियों में नए बाब को खोले, नई खुशियों को लेकर आए, न्यू अपॉर्चुनिटीज़ को लेकर आए और नई नई बरकतों को लेकर आए। और आज जिस मौजू पर हम बात करेंगे वो है वन न्यू स्टेप, एक नया कदम। जिस तरह से हम सब जानते हैं कि जैसे ही न्यू ईयर स्टार्ट होता है, न्यू ईयर स्टार्ट होने से पहले ही हम अपने लाइफ में एक लंबी गोल्स लिस्ट बनाना शुरू कर देते हैं कि इस साल हमें ये अचीव करना है, इस साल हमें ये काम करने हैं, जो कि अच्छी भी बात है कि हमें हर साल नए साल के आगाज़ में ही कुछ चीज़ें सेट करने की ज़रूरत है ताकि हम उनको अचीव कर सकें। और इस मौजू पर बात करने के लिए हमेशा की तरह हमने अपने सेट्स पर मदऊ किया है बिशप प्रोफेसर डॉक्टर इलियास जोसेफ को, और उनके वसासत से हम सीखेंगे कि नए साल के इस एपिसोड में उनके क्या ख्यालात हैं और वन न्यू स्टेप के बारे में वो क्या कहना चाहते हैं। बिशप साहब, थैंक यू सो मच आपकी तशरीफ़ आवरी का। कैसे हैं आप? खुदा का शुक्र है, बिल्कुल ठीक है। बिशप साहब, जिस तरह से हम जानते हैं कि न्यू ईयर है और सब लोग बहुत ज़्यादा पुरजोश होते हैं और बहुत ज़्यादा गोल्स की लिस्ट बना लेते हैं, लंबी लिस्ट बना लेते हैं कि हमें ये अचीवमेंट्स करनी है, हमारे ये गोल्स हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है, हर एक इंसान को इस तरह से करना भी चाहिए। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, वहीं कहीं ना कहीं लोग डरते भी हैं, अपने अंदर डर को महसूस करते हैं, हिचकिचाहट को महसूस करते हैं और नेगेटिव चीज़ों को पहले ही अपने माइंड में भी ले आते हैं कि आया वो कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। तो ऐसे लोगों के बारे में आपके क्या ख्यालात हैं? खुदा के कलाम के मुताबिक हम आज सीखेंगे कि उन लोगों को ऐसा क्यों सोचते हैं, उनके अंदर नेगेटिविटी क्यों आती है। जब खुदा एक नया साल बख्शता है तो खुदा जी, खुद एक नया कदम उठाता है, बिल्कुल। उनको एक नया साल बख्शता है। यकीनन उन्हें भी नया कदम उठाना है और खुदावन के साथ हम आहंग होना है, क्योंकि नया साल ज़िंदगी में जब खुदा लाता है तो खुदा कुछ उन ज़िंदगियों से तकाज़ा भी करता है। हुँ, हम खुदा के कलाम मुक़द्दस में पढ़ेंगे, लूका की इंजील 13वां बाब 6 आयत। यहाँ खुदा के कलाम में हम पढ़ते हैं कि खुदा एक साल देता है हुँ, और हालांकि इस लायक नहीं कि साल भी दिया जाए, अब यहाँ पर मालिक ये चाहता है कि इसको काट दिया जाए। हुँ, ताहम बागवान शफायत करता है और एक साल और चाहता है। तो जब एक साल दिया गया है तो इस एक साल में अब उसे एक कदम उठाना है हुँ, और कदम उठाना है ताकि मालिक की मर्ज़ी के मुताबिक अपनी ज़िंदगी उसके मर्ज़ी के सांचे में डाले। हुँ, और वो क्या चाहता है? वो चाहता है कि फल हो। तो फल के लिए अपने आप को एक कदम आगे बढ़ाना है ताकि बेफल से फलदार हों। हुँ, तो गोया नेगेटिविटी उसकी ज़िंदगी में नहीं होनी चाहिए, बल्कि पॉजिटिविटी होनी चाहिए कि मैंने खुदा की मर्ज़ी के ताबे होना है। तो उसमें फिर रिलक्टेंट नहीं होना, उसमें हिचकिचाहट नहीं है, उसमें हुँ, पसोपेश नहीं है कि मैं कदम उठाऊं या ना उठाऊं। उसे एक नया कदम उठाना है और वो नया कदम खुदा की मर्ज़ी से हम आहंग होना है। हुँ, और इसके मानी है, खुदा चाहता है कि फल हो लेकिन उसमें फल नहीं है। तो खुदा और उसके दरमियान हम अ, तारुस देखते हैं, कॉन्फ्लिक्ट देखते हैं और दोनों में हम आहंगी नहीं देखते। अब जब खुदा की मर्ज़ी के सांचे में डलता है हुँ, तो उस नए साल में फिर खुदा की बरक़ात भी आती हैं। तो खुदा ये चाहता है कि सिर्फ़ लिस्ट ही ना बनाएँ जी, या रेज़ोल्यूशन का एक लंबी फ़हरिस्त ही वज़ा या तैयार ना करें, हुँ, बल्कि हम नज़रियाती नहीं, अमली तौर पर कुछ करें। बिल्कुल, और सिर्फ़ नज़रियात से नहीं, खुदा हमारे अमल को देखता है। हुँ, सिर्फ़ ईमान ही नहीं, ईमान के मुताबिक अमाल पर भी खुदा की नज़र है। हुँ,
ہم یہاں دیکھتے ہیں کہ باغبان ایک عزم رکھتا ہے، اور عزم یہ ہے کہ یہ کاٹا نہ جائے، ہلاکت کا شکار نہ ہو، بلکہ پھلدار ہو، اور اس کے لیے اب ایکسٹرا وہ محنت کر رہا ہے کہ تھالا کھودے اور پھر کھاد ڈالے تاکہ اس کی پروڈکٹیوٹی ہو اور وہ فروٹفل ہو۔ تو جب خدا ایک نیا قدم نئے سال میں اٹھاتا ہے تو انسان کو بھی اسی طرح ایک قدم اٹھانا ہے اور خدا کے ساتھ چلنا ہے اور خدا کی حضوری میں چلنا ہے۔ تو پھر نیا سال نئی جہت، نئی امنگوں، نئے طرز فکر اور نئے زندگی کے پہلوؤں کے ساتھ برکتوں سے معمور ہوگا۔ تو خدا چاہتا ہے نئے سال میں ہم نئے طور پر چلیں، اور صرف ریزولیوشن ہی نہیں، صرف فہرست کا تیار کرنا ہی نہیں کہ میں یہ کروں گا، بلکہ جو کیا ہے اس پر عمل کرنا ہے۔ بالکل یعنی نظریات میں اور عمل میں اگر تضاد ہے، فرق ہے، تو نیا سال پھر تو نیا کیا ہوا؟ پھر تو ویسے ہی جیسے پہلے تھا۔ پہلے تو پہلے اگر بے پھل ہے تو اب بھی بے پھل ہے، تو اس میں کیا نیا پن ہے، کیا ندرت ہے، کیا انوکھا پن ہے، کیا اس میں نئی چیز ہے؟ بلکہ خدا کے کلام میں استثنا 11واں باب 12ویں آیت، تو خدا کی آنکھیں ملک پر سال کے شروع سے سال کے آخر تک، اور ملک میں بسنے والے لوگوں پر بھی خدا کی آنکھیں لگی رہتی ہیں کہ خدا وقت دیتا ہے، اور کہ اس وقت میں وہ خدا کی مرضی کے تابع ہوتے ہیں، خدا کے آئین کے تابعداری کرتے ہیں یا خدا کے آئین کا اتباع کرتے ہیں، تو خدا یہ دیکھتا ہے، اس کی نظر ہر شخص پر ہے جن کو وہ نیا سال دیتا ہے، اور وہ ملک میں بسنے والے ہر فرد کو اور زمین پر بسنے والے ہر فرد کو، ہر ذی شعور کو خدا دیکھتا ہے، بالکل اور ان کو اپنے فضل سے، اب دیکھیں حقدار نہیں ہے نئے سال کے، بلکہ یہاں اس تمثیل میں گزشتہ 3 سال سے بے پھل ہے، تو وہ حقدار نہیں ہے، لیکن یہ خدا کا فضل ہے، خدا نے نیا سال بخشا ہے۔ تو اس نئے سال میں جب خدا نے نیا سال بخشا ہے تو وہ پرانی عادات، وہ پرانے رویے، وہ پرانا انداز فکر جو خدا کے آئین کے برعکس ہیں، اس کو ترک کرنا ہے۔ تو اس طرح نئے سال میں عادات کو بھی بدلنا ہے، اور عادت کیا ہے کہ یہ انسانی زندگی کا وہ طرز عمل ہے جس میں یہ کہ معمول کے مطابق انسان کرتا ہے بغیر وہ اس پر غور و فکر کیے، اور یہ ایک عرصے سے جب کوئی شخص کچھ کرتا ہے، عادت ہے، جیسے اگر کوئی بات کر رہا ہے لیکن گیئر گاڑی کا چینج کرنا ہے تو وہ کرے گا، ہیبٹ ہے اس کی، اور اسی طرح بہت سے لوگ جو ہیں ان کی عادتیں خدا کی مرضی کے برعکس ہیں۔ بری صحبتیں اچھی عادتوں کو بھی بگاڑ دیتی ہیں، اور بری عادات کو خدا ناپسند کرتا ہے۔ تو خدا چاہتا ہے کہ نئے سال میں ہم نئی عادات کو اپنائیں، نئے طور پر اس نئے سال میں اب جو وہ فہرست بناتے ہیں تو وہ فہرست بناتے ہیں کہ میں اس نئے سال میں مہربان ہوں گا اور میں خداوند کے تابع ہوں گا۔ تو اس طرح وہ خداوند زندہ خدا کے حضور آ کر فہرست بناتے ہیں۔ جیسے بہت سے ہیں، اگر وہ نامہربان ہیں تو وہ سوچتے ہیں کہ اس سال اب خدا نے دیا ہے تو میں نے خدا کے حضور اپنے آپ کو لانا ہے اور مہربان ہونا ہے۔ جیسے دوسرا تیموتھیوس 2 باب 23ویں آیت میں لکھا ہے، تو نرمی، کائنڈنس، پولائٹنس، تو بہت سے جو ترش یا تلخ لب و لہجہ اختیار کی ہوئی، ان کی عادت ہے کہ بھئی وہ تلخ مزاج ہے یا ان کی گفتگو میں تلخی ہے، لیکن وہ نئے سال پر وہ سوچتے ہیں کہ میں خدا کی مرضی کے سانچے میں ڈالوں، اپنے مزاج کو نرم مزاجی، مہربان اور شائستگی آئے۔ تو یہ صرف عادت کو اپنانا ہے، نہ کہ صرف ریزولیوشن
وضع کرنا ہے۔ بالکل، عادت کو بھی اپنانا ہے اور اچھی عادات کو اپنانا ہے۔ سو بات ہو رہی ہے ون نیو اسٹیپ کی۔ سو بشپ صاحب میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی، اب جو میں کوشچن آپ سے پوچھنے لگی ہوں یہ بڑا پریکٹیکل نوعیت کا ہے۔ آپ کیا یہاں پر کیا بیان کرنا چاہیں گے کہ فیملی سپورٹ ہونا، سبلنگس کی سپورٹ ہونا کتنا اہم ضروری ہے؟ یہاں پر میں یہ کہوں گا کہ اگر وہ اسٹیپ اٹھاتا ہے وہ مثبت قدم ہے اور خدا کی مرضی کے تابع ہے، تو میں نہیں سمجھتا کہ فیملی سپورٹ، اب اگر نشہ کرتا ہے اور وہ نشہ چھوڑتا ہے تو فیملی نہیں کہے گی کہ نہ نشہ نہ چھوڑو، یا وہ جھوٹ بولتا ہے اور فیملی اسے کہے، اور سچ بولنے کا ایک ریزولوشن وہ اپنی زندگی میں لاتا ہے اور فیملی کہے گی کہ نہیں نہ تم جھوٹ بولو، یہ ہے۔ تو سب سے اہم یہ ہے خدا کیا چاہتا ہے، خدا کی مرضی کیا ہے، اور خدا کی مرضی کے تناظر میں جب وہ ریزولوشن بنائے گا اور خدا کا پاک روح اس کی مدد کرے گا اور فیملی بھی اس کو سپورٹ کرے گی، کیونکہ فیملی وہ ایسا قدم تو نہیں اٹھانا چاہتا جیسے ایک شخص نشہ نہیں کرتا، وہ کہے کہ بھئی اب نیا سال آیا اب میں نشے سے آغاز کروں گا، تو اس میں تو فیملی بھی سپورٹ نہیں کرے گی۔ لیکن نیا سال آیا وہ کہے گا میں خداوند کی عبادت کروں گا، تو یقیناً فیملی سپورٹ کرے گی۔ لیکن اگر یہاں فیملی اس کو سپورٹ نہیں بھی کرتی لیکن وہ یہ جانتا ہے کہ میری خدا کی مرضی ہے، تو خداوند میں اپنے ماں باپ کے تابع رہو، تو جو فرسٹ پرائرٹی ہے وہ ہے خدا۔ تو نئے سال میں نئے زاویے سے چلنا ہے اور اس کے لیے بنیادی جو شرط ہے وہ مسیح میں ہونا ہے، اور اگر مسیح میں ہے تو پھر وہ جو کچھ کرتے ہیں کوئی ان کی مزاحمت نہیں کر سکتا، کوئی ریزسٹ نہیں کر سکتا۔ خدا کے کلام مقدس میں دوسرا کرنتھیوں 5واں باب 17ویں آیت میں لکھا ہے، پرانی چیزیں جاتی رہیں، دیکھو وہ نئی ہو گئی۔ جب وہ مسیح میں ہے تو نیا مخلوق ہے۔ نئے سال پر جب وہ نیا مخلوق ہے تو پرانی چیزیں جاتی رہے گی، نشہ جاتا رہے، جھوٹ جاتا رہے، بطالت جاتی رہے اور دغا بازی جاتی رہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ جب وہ مسیح میں ہے ماں باپ اس کو سپورٹ کرے گے، مسیح میں ہے تو خدا کا پاک روح اس کو تقویت دے گا اور وہ نئے سال میں نئی جہد سے، نئے عول و عزم کے ساتھ، نئے ولولے کے ساتھ پرجوش ہو کر خدا کے روح سے معمور ہو کر جب نئے سال میں نیا قدم اٹھائے گا تو خدا اس کو تقویت دے گا اور سپورٹ بھی کرے گا۔ ہاں اگر وہ خدا کے کلام کے برعکس کوئی قدم اٹھاتا ہے تو فیملی اسے سپورٹ نہیں کرے گی، اور اسے سب سے پہلے خدا کی مرضی کو جاننا ہے، سب سے پہلے خدا کے آئین اور اس کے احکام یعنی احکام الہیہ کو مد نظر اور ملوز نظر رکھنا ہے، اور جب اگر اس کے جو ریزولوشن ہے یا اس کی جو فہرست ہے نئے قدم اٹھانے کی، اگر وہی خدا کی مرضی سے برعکس ہے یا اس کی مرضی سے آہنگ نہیں، تو اس کا نتیجہ ہے کہ خداوندی کی طرف سے مزاحمت ہوگی، خدا یعنی ریزسٹ کرے گا، خدا کا پاک روح ریزسٹ کرے گا۔ اب اس میں فیملی کی سپورٹ ہو بھی تو اگر خدا کی مرضی نہیں ہے تو اصل چیز تو خدا کی مرضی، مالک کی مرضی کو پورا کرنا۔ تو ہمارے لیے خدا نے اپنے بیٹے یسوع مسیح کو بھیجا اور اس کی وساطت سے، اس کے توسط سے اور اس کے کفارے سے ہم نجات پاتے ہیں۔ تو ہم تو ایمان کے بانی اور کامل کرنے والے یسوع کو تکتے ہیں نئے ریزولوشن کے لیے۔ اب کوئی ایسا ریزولوشن نہیں جو اس کی مرضی کے برعکس ہو۔ تو جب ریزولوشن، جب ہمارے فہرست جو قدم ہم اٹھاتے ہیں وہ خدا کے تابع ہے، خدا کی مرضی کے عین مطابق ہے، تو یقیناً فیملی اس کو سپورٹ کرے گی۔ لیکن اگر فیملی سپورٹ نہ بھی کرے لیکن آسمانی باپ، خدا کے بیٹے یسوع اور روح القدس کی اس کو رہنمائی حاصل ہے اور خدا کا ہاتھ اس پر ہے، تو وہ قدم وہ آگے بڑھاتا جائے گا، کیونکہ وہ مسیح کی پیروی کرے گا۔ پھر ویسا ہی مزاج جو مسیح یسوع کا ہے، وہی عادات جو خدا کو پسند ہے، اور وہی جذبہ جو خداوند کے پاک روح سے ہمیں سرشاری بخشتا ہے،
تو اس حوالے سے ہم دیکھیں کو فیملی کی طرف سے کوئی مزاحمت نہیں ہوگی. اگر وہ کہے گا پہلے وہ نشہ کرتا ہے نشہ چھوڑے گا تو فیملی کب اسے کہے گی نہ بیٹا نشہ نہیں کر. یا پھر جھوٹ چھوڑے گا تو فیملی کہے گی نہ بیٹا تو جھوٹ ہی بول. ایسا تو نہیں ہو سکتا نا. تو جو اولین ترجیح ہے وہ ہے خدا اور اس کا کلام, اور ویسا مزاج رکھے جو مسیح یسوع کا ہے, اور جو خدا کا روح چاہتا ہے نا وہ کچھ کرے. تو ہم نیا قدم, اور کبھی کبھی آپ نیا قدم اٹھاتے ہیں لیکن وہ قدم خدا کے پاک روح کی مرضی کے برعکس ہے. جیسے کلام مقدس میں ہم پڑھتے ہیں اعمال 16 باب 6, اور وہ فروگیا اور گلتیا کے علاقہ میں سے گزرے کیونکہ روح القدس نے انہیں آسیہ میں کلام سنانے سے منع کیا. اب جب سنانے سے منع کیا وہ منع ہو گئے, اور لکھا اور انہوں نے موسیٰ کے قریب پہنچ کر بتونیہ میں جانے کی کوشش کی مگر یسوع کے روح نے اسے جانے نہ دیا. اب جو خدا چاہتا ہے نا وہ اس سے کنٹرڈکشن نہیں. روح القدس کے بہاؤ میں, روح القدس کی ریزش میں اور روح القدس کی رہنمائی میں وہ کرتے ہیں. آپ ریزولیشن جو پاس کریں اپنے لیے یا اس کو وضع کریں, لیکن اگر خدا کے پاک روح کے بہاؤ میں نہیں ہے تو آپ اس ریزولیشن کو چھوڑیں, وہ قدم اٹھائیں جو خدا چاہتا ہے. اور ہمارے پاس خدا کا کلام ہے, ہم اس سے رہنمائی حاصل کرتے ہیں. لیکن جو باتیں ایسی ہیں یا عصری تقاضے ہیں ہمارے پاس اس کے لیے ڈائریکٹ رہنمائی نہیں, تو روح القدس ہماری رہنمائی کرتا ہے. تو جب ہم پاک روح کی رہنمائی میں, روح القدس کی ریزش میں اور روح القدس کے بہاؤ میں ہم نئے سال میں زندگی گزاریں گے تو وہ سال برکتوں کا سال ہوگا, وہ سال پھلدار ہوگا, وہ سال خدا کے مرضی کے عین مطابق ہوگا. اس سال کے ساتھ ہی پھر خدا اور سالوں کو بھی بڑھا دیتا ہے, اور خداوند اپنی قدرت سے ہمارے لیے بڑا کام کرتا ہے, اور وہ چاہتا ہے کہ ہماری زندگیاں بابرکت ہوں اور ہم اپنے خدا کے تابع ہو کر زندگی گزاریں. تو ہم اکثر لوگوں کو دیکھتے ہیں وہ اگر ایسا ریزولیشن یا ایسی لسٹ بناتے ہیں نئے سال میں کہ میں نرم دل رہوں گا, دعا میں خدا سے رہنمائی حاصل کروں گا, میرے گناہ معاف, اور میں نے جن کی دل آزاری کی ہے میں ان کو بھی معاف کرتا ہوں. اور اسی طرح وہ سوچتے ہیں کہ اپنی بھی کیئر کریں گے کیونکہ ہم زندہ خدا کا مقدس ہیں, اور اسی طرح دوسروں سے محبت اور خدا سے محبت کریں گے اور ایک رول ماڈل ہوں گے, اور اس طرح خدا کی رفاقت اور اس کی حضوری میں چلیں گے اور دوسروں کی بھی مدد کریں گے تاکہ وہ خداوند اور اس کے تابع ہوں. جیسے کہ ہم خدا کے کلام مقدس میں زبور 65 11ویں آیت میں لکھا, تو سال کو اپنے لطف کا تاج پہناتا ہے اور تیری راہوں سے روغن ٹپکتا. تو سال کو اپنے لطف کا تاج پہناتا ہے. تو جب ہم خدا کی حضوری میں, خدا کی معموری میں, پاک روح کی رہنمائی میں چلیں گے تو خداوند سال کو لطف کا سال, وہ ہمارے لیے بہت خوشیوں کا سال, برکت و لطف کا تاج پہناتا ہے. اب جب تاج ہے تو اس کے معنی ہے بادشاہ ہے, رائل ہے, شاہانہ, یعنی فقیرانہ اور گداگری نہیں بلکہ شاہی کائنوں کے فرقے کے حیثیت سے ہم پھر زندگی گزاریں گے. خداوند لطف کا تاج پہناتا ہے جب ہم ریزولیشن کلام کے تابع ہو کر روح القدس کی رہنمائی میں وضع کرتے ہیں, تو پھر ہماری زندگی میں لطف ہوتا ہے, خوشیاں ہوتی ہیں, اطمینان قلب ہے, اور نیا سال ہر نئی جہت سے ہمارے لیے خوشیوں کا, برکتوں کا اور فضائل پر
مبنی سال بن جاتا ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ سو اب آپ عادات کے بارے میں بات کر رہے تھے تو تفصیل سے بیان کیجیے کہ کون سی ایسی عادات ہیں جو کہ نئے سال میں اپنانی چاہیے اور کون سی ایسی عادات ہیں جو نئے سال میں ہمیں ہمیشہ کے لیے ترک کرنی چاہیے، کیونکہ ایک ریسرچ کے مطابق لوگ بہت زیادہ پرجوش ہوتے ہیں اور بہت زیادہ جوش میں آ کر جلدی سے فیصلہ تو لے لیتے ہیں، ہاں ٹھیک ہے میں یہ کروں گا، میں یہ کروں گی، لیکن اس کے اوپر قائم نہیں رہ پاتے۔ تو اس کے بارے میں اپنا اظہار خیال پیش کیجیے۔ اور سب سے جو اہم بات ہے نا، جو مسیحی زندگی ہے، مسیحی زندگی ثابت قدمی کی زندگی ہے، بالکل۔ کمٹمنٹ کی زندگی ہے، جذبات پر مبنی نہیں ہے کہ بس ابھی فیصلہ کیا کچھ گھنٹوں کے بعد اس فیصلے کے بالکل برعکس ہیں۔ اور جیسے کہ مثال کے طور پر مسیحی زندگی، ہم مسیح کے ہیں، دکھ آئے مصیبت آئے ہم مسیح سے جدا نہیں ہوں گے، لیکن اگر ابھی ہم مسیح کا دعویٰ کرتے ہیں ہم مسیحی ہیں، دکھ آیا ہم نے کہا کہ نہیں کوئی بات نہیں، دکھ سے تو بچ جائیں۔ یہ مسیحی زندگی کا خاصہ اور نصب العین ہے کہ اس میں ثابت قدمی، اول و عزمی اور پختگی اور قائم رہنا ہے۔ تو اس حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو جو ہم عادات اپنائیں پھر ہم اس سے الگ نہ ہوں اور دور نہ ہوں۔ آپ نے یہ پوچھا کہ کون سی عادت ہے جو ہمیں اپنانا ہے اور کون سی عادات ہیں جو ہمیں چھوڑنا ہے۔ پہلے ہم کون سی عادت جو ہمیں اپنانا ہے اس کے بارے میں پڑھیں گے۔ امثال 16واں باب 30 آیت میں لکھا ہے، جب ہم اپنے سب کام خداوند پر چھوڑتے ہیں ہمارے ارادے قائم رہتے ہیں۔ ارادے کی پختگی کے لیے ایمان اور خدا پر بھروسہ۔ جب ہم خدا پر بھروسہ کرتے ہیں اور سب کچھ خداوند پر چھوڑتے ہیں، ہم نے وضع کیا ایک فہرست کو یا ریزولوشن ہم نے ڈرافٹ کیا، لیکن ہم خدا پر چھوڑتے ہیں کہ خدا مجھے تقویت دے گا، خدا میری مدد کرے گا اور خدا کا زور مجھے زوراور کرے گا۔ جیسے زبور ہے، رب ساڈا زور ہے نالے ساڈی ہے پناہ۔ تو جب ہم اس کی پناہ اور اس کی قوت سے اپناتے ہیں نئی عادات کو تو اس میں پختگی ہے اور ثابت قدمی ہے۔ تو سب سے جو اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو اور سب کو خداوند پر چھوڑ دیں، وہ عادات جو خدا چاہتا ہے ہم اپنائیں۔ اس کے لیے ہمیں پرانے چال چلن کو اور پرانی انسانیت کو اتار ڈالنا ہے۔ ہم پڑھیں گے افسیوں 4 باب اور اس کی 21ویں آیت، عقل کی روحانی حالت میں نئے اپنی عقل کی روحانی حالت میں نئے بنتے جاؤ۔ اب جب انر ہمارا چینج ہوگا تو آؤٹر چینج ہوگا۔ ظاہر کی تبدیلی کوئی بڑی تبدیلی نہیں، اصل تبدیلی ہے ہمارے باطن کی۔ ہماری ذہنی اور عقلی تبدیلی جب رونما ہوتی ہے یا وضع ہوتی ہے تو پھر اس تبدیلی سے ہمارے ظاہر پر اس کے اثرات ہوتے ہیں، اور جیسے عقل نہیں ہو جانے سے صورت بدلتے جاؤ، اور صورت بدلنے سے عقل نہیں کوئی بدلتا، لیکن عقل کے بدلنے سے صورت کریکٹر ہمارا ہے، چال چلن ہے، عادات ہیں، ہماری سرگرمیاں ہیں، ہماری سوچ اور ہمارے خیالوں میں خدا کا پاکرو بستا ہے، تو پھر ہماری گفتگو، ہمارا چال چلن، ہماری عادات، ہمارے رویہ جات یہ سب بدلتے ہیں۔ آئیے دیکھیے افسیوں 4 باب 25ویں آیت میں لکھا ہے، عادت ہے کہ بس جھوٹ بولنا ہے، لیکن جھوٹ بولنا چھوڑ کر سچ بولنا، سچ کی عادت کو اپنانا۔ تو نئے سال میں جو نیا قدم اٹھانا ہے وہ ہے جھوٹ کو چھوڑ کر سچ بولنا۔ اور اسی طرح افسیوں 4 باب اور اس کی 27ویں آیت، اور ابلیس کو موقع نہ دو۔ ابلیس کام کرتا ہے لیکن اس کو موقع ہی نہیں دینا۔ اور 28ویں آیت میں لکھا ہے، چوری کرنے والا پھر چوری نہ کرے۔ اب عادت کچھ لوگ ہیں، وسائل بھی ہیں، سب کچھ ہے، لیکن ایک بچپن سے عادت پڑی ہے، چھوٹی موٹی چوری کی اور پھر بڑی بھی کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اب اس عادت کو ترک کرنا ہے،
اس کی بجائے خدا پر بھروسہ کرنا ہے، اور خدا اپنے لوگوں کو فراہم کرتا ہے۔ لکھا ہے افسیوں چوتھے باب کی 28ویں آیت، چوری کرنے والا پھر چوری نہ کرے بلکہ اچھا پیشہ اختیار کر کے ہاتھوں سے محنت کرے تاکہ محتاج کو دینے کے لیے اس کے پاس کچھ ہو۔ 29ویں آیت میں لکھا ہے کوئی گندی بات تمہارے منہ سے نہ نکلے بلکہ وہی جو ضرورت کے موافق ترقی کے لیے اچھی ہو تاکہ اس سے سننے والوں پر فضل ہو۔ گفتگو میں چینج، لیکن یہ جو آداب زندگی میں اور طرز زندگی میں، چال ڈھال میں یا چال چلن میں جو تبدیلیاں آتی ہیں یہ انر سے آؤٹر میں آتی ہیں، یعنی کہ باطن سے ظاہر میں ظہور پذیر ہوتی ہیں۔ تو جب ہمارا ذہن، ہمارا قلب یہ خداوند کے تابع ہو جاتا ہے اور ہم کہیں کہ خداوند میرا دل لے لے، اور جب اپنا دل اس کو دیتے ہیں تو اس کو وہ ڈیزائن اس طرح کرتا ہے کہ ہمارا دل اس کی راہ پر چلے، ہمارا ذہن اس کی مرضی کے تابع ہو، اور وہ عادات جو خدا کو ناپسند ہے پھر ہم ان کو ترک کریں گے، اور یہ عادات ترک کرنی ہے، جھوٹ ہے، ناراستی کے کام ہے، گفتگو غلط یعنی گندی باتیں یا گالی گلوچ ہے۔ افسیوں چوتھے باب کی 31ویں آیت میں لکھا ہر طرح کی تلخ مزاجی اور قہر اور غصہ اور شور و غل اور بدگوئی ہر قسم کی بدخواہی سمیت تم سے دور کی جائیں۔ یہ تو دور کی جائیں، تلخ مزاجی، قہر، غصہ، شور و غل، بدگوئی، بدخواہی۔ اب اپنانا کیا ہے؟ افسیوں چوتھے باب کی 32ویں آیت اور ایک دوسرے پر مہربان اور نرم دل ہو، اور جس طرح خدا نے مسیح میں تمہارے قصور معاف کیے ہیں تم بھی ایک دوسرے کے قصور معاف کرو۔ تو نئے سال میں ہم دوسروں کے قصور معاف کریں، نئے سال میں سچ بولے، نئے سال میں تلخ مزاج نہیں بلکہ مسیح کے ہم مزاج ہوں، تو پھر ہماری زندگی بابرکت ہوگی، پھلدار ہوگی، اور پھل جو ہے وہ درخت ہی نہیں کھاتا بلکہ دوسرے کھاتے ہیں۔ تو جب ہماری زندگی میں پھل ہے تو دوسرے لوگ برکت پائیں گے، تو ہم وسیلہ برکت بنیں گے۔ تو نیا سال خدا نے ہمیں بخشا ہے تاکہ ہم نئے طور پر، نئی جہد سے، نئے عول و عزم کے ساتھ اور نئے نصب العین کے ساتھ ہم اس سال کو خدا کی مرضی کے تابع ہو کر گزارے، ہم بابرکت بھی ہوں گے اور پھلدار بھی ہوں گے۔ بالکل پھلدار بھی ہوں گے۔ بہت شکریہ بشپ صاحب، آپ نے بڑی خوبصورتی کے ساتھ اس پورے ٹاپک کو کور کیا۔ خداوند آپ کو بہت برکت دے۔ عزیزوں، حاصل کلام یہ ہے کہ نئے سال میں ہم نے ان تمام تر پرانی عادات کو، یعنی کو جھوٹ کو، عیب جوئیوں کو، تمام تر ان برائیوں کو جو کہ خدا کے نزدیک اور انسانوں کے نزدیک ہرٹ کرنے والی ہیں، ان کو چھوڑنا ہے۔ اور اگر آپ کوئی نیا سٹیپ لینا چاہتے ہیں تو اسے ڈرنا نہیں ہے، گھبرانا نہیں ہے، بلکہ خداوند کی رہنمائی مانگنی ہے۔ آپ سے ملاقات کریں گے نیو ایپیسوڈ میں نیو ٹاپک کے ساتھ۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ گاڈ بلیس یو آل۔